बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। वीडियो के आगाज़ में एक डिस्क्लेमर जिस तरीके से दिया जाता है, ये वीडियो किसी भी सूरत में रिप्लेसमेंट नहीं है, सब्स्टिट्यूट, मुतबादिल या नेमुल बदल नहीं है। एग्जैक्टली उस इंटरव्यू का जो कि पाकिस्तान के मशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने भारतीय सहाफ़ी, मशहूर सहाफ़ी हैं करण थापर, उनको इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू का जो टोटल अपलोड है वो 1 घंटा 16 मिनट और 5 सेकंड का है, और जो एग्जैक्टली बम्पर्स निकाल के कन्वर्सेशन टाइम है 1 घंटा 15 मिनट और 34 सेकंड। इंतहाई अहम तरीन मौज़ूआत पाकिस्तान और भारत के दरमियान उनके ऊपर बात हुई। जिसने ये इंटरव्यू नहीं देखा और वो दिलचस्पी रखता है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से, और जो थॉर्नी इश्यूज़ हैं पाकिस्तान और भारत के हवाले से, उनके दरमियान और इस रीजन के हवाले से, उसको मेरा ख्याल है कि इट्स जस्ट लाइक अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। बहुत ज़रूरी है कि वो ये इंटरव्यू देखें, ख़ास तौर पर जिन लोगों को अंग्रेज़ी ज़बान की समझ आती है, क्योंकि अंग्रेज़ी में ये इंटरव्यू है। वो ज़रूर देखें जिस तरीके से सारे मसाइल के ऊपर जो मेन इश्यूज़ हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त चल रहे हैं, उनके हवाले से बात हुई है, बड़ी खुलकर बात हुई है। ये जो इंटरव्यू आया, इस इंटरव्यू में बाकायदा चार्ज शीट किया गया है भारत को। वो सारी कुछ ऐसी चीज़ें उसमें जो ज़ाहिर है कि इनफॉर्मली जिनका तस्करा हुआ कुछ वीडियोस में, मैं भी उनका तस्करा कर चुका हूं, लेकिन आज बाकायदा प्रूफ्स अपने सामने लेकर बैठे थे पाकिस्तान के कौमी सलामती के मशीर। हाईएस्ट पॉइंट फॉर मी इन द इंटरव्यू वाज कि डॉक्टर मोईद यूसुफ ने, जब तमाम तर बहस चल रही थी उस दौरान, उन्होंने एक जुमला कहा, और वो जुमला बड़ा मज़े का था। और वो जुमला उन्होंने ये कहा कि अगर आपने समझना है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और भारत कहाँ खड़ा है, इस सारी जो क्वागमायर है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसको समझना है, तो बस आप ये अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान का, अब ये डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान का कौमी सलामती का मशीर मैं हूँ, यानी कि डॉक्टर मोईद यूसुफ, और भारत के कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, यू नो द पर्सन। उन्होंने करण थापर को कहा कि आप जानते हैं अजीत डोवल को। अगर भारत का कौमी सलामती का मशीर अजीत डोवल और इधर मैं हूँ, तो इसका मतलब समझ लें कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और भारत कहाँ खड़ा है। मेन जिन चीज़ों के ऊपर बात हुई है मैं आपको बता देता हूँ, और ख़ास तौर पर जो व्हाट्स माई टेक अवे इसके, डॉक्टर मोईद यूसुफ ने जब ये कहा कि पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तान चेंज हो चुका है, और अब जो ये यकतरफा कहानी है भारत की, ये नहीं चलेगी कि उठे 5 मिनट हुए नहीं किसी वाक़े को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया और उसके हवाले से एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉन्च कर दिया। ऐसे नहीं चलेगा, ये काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान के साथ अब सबूत आएंगे और पाकिस्तान 1 बाय 1 तमाम के तमाम रखेगा और रेगुलरली पाकिस्तान भारत को बेनकाब करेगा। इसके हवाले से बात हुई और वे फॉरवर्ड के ऊपर बात हुई, और एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं कि एक ख़बर भी ब्रेक की उन्होंने, कि पाकिस्तान को भारत ने गुज़श्ता 1 साल के दौरान चंद मौक़े ऐसे आए जिसमें पाकिस्तान को मुज़ाकरात के लिए अपनी आमादगी और ख्वाहिश का पाकिस्तान के साथ इजहार किया है। पाकिस्तान ने 5 शराइत रखी हैं इस इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर मोईद यूसुफ के ज़रिए। वो 5 शराइत क्या हैं उनके हवाले से भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे आगाज़ में तो जो करण थापर हैं, उन्होंने कश्मीर के हवाले से और उसको गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान करने जा रहा है, मुमकिन तौर पर उन्होंने कहा कि क्योंकि सूबा बनाने जा रहा है पाकिस्तान, ये रिपोर्ट हुआ है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ और DGISI ने अपोजिशन रहनुमाओं को भी इस हवाले से एतमाद में लिया। तो क्या फ़र्क रह गया फिर भारत और पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान का मौक़िफ़ कहाँ स्टैंड करता है। पाकिस्तान भी तो वही कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, जो कि भारत ने कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को किया। उसके ऊपर मशीर कौमी सलामती उन्होंने कहा कि एक तो ऐसा होने नहीं जा रहा, ये एक पब्लिक डिबेट है, और अगर वो पब्लिक डिबेट किसी समत जाती है तो ये तयशुदा बात है कि पाकिस्तान कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि जिससे अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं इस मुतनाज़ा इलाके के हवाले से, उसके जो स्टेटस है उसके ऊपर कोई भी असर पड़े और उन करारदादों की खिलाफ वर्जी हो। कश्मीर वाले मामले के ऊपर बाकायदा, जिसे कहते हैं कि जितने भी कश्मीरी हैं वो देखेंगे, इंडियन्स मेरे चैनल को बहुत देखते हैं, वो भी देखेंगे। आई थिंक कि डॉक्टर मोईद यूसुफ जो है उन्होंने बाकायदा जो है वो नॉकआउट किया करण थापर को, और जो इंडियन मौक़िफ़ है उसके हवाले से, ख़ास तौर पर जब उन्होंने ओपनली भारतीय सहाफ़ी को ये कहा कि आएँ पाकिस्तान, मैं आपका होस्ट बनूंगा और आपको आज़ाद कश्मीर में कहीं जाना है, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं जाना है, मेरे साथ जाना है, किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ जाना है, अकेले जाना है, ऑन योर ओन जाना है, जाएं एंड ट्रैवल थ्रू द लेंथ एंड ब्रेड्थ
آف دیز ٹو ریجنز اور جا کے خود آن گراؤنڈ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان اور بھارت میں فرق کیا ہے. اور یہ میں اپنی کچھ ویڈیوز میں بھی کہہ چکا ہوں. بہت سارے جب انڈین دوست جو ہیں وہ نیچے کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے ایک اپنی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے مظفر آباد میں یا آزاد کشمیر میں کس مقام کے اوپر جا کے ویڈیو کرنی ہے اور اس میں کیا گفتگو کرنی ہے. اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جائیں سری نگر میں جامع مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں کہ لوگوں کو ان کا حق خود ارادیت، اپنی جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے وہ دیا جانا چاہیے. اس کے اوپر پھر بڑے نیچے اور قسم کے جواب آئے تھے. خیر اس کے بعد جو ہے وہ گلگت بلتستان کے حوالے سے انہوں نے بات کلیئر کی. کشمیر کے اوپر بڑا کلیئرلی پاکستان کا نقطہ نظر جو ہے وہ بیان کیا. ویگر مسلمان سنکیانگ میں اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان کیونکہ چین کا ایک بہت اچھا دوست بھی ہے، پہلی بات تو یہ کہ جو جینوسائیڈ ہے کشمیر میں اس کو کسی بھی صورت ایکویٹ کرنا، اس کا موازنہ کرنا کشمیر سنکیانگ یا کسی بھی اور جگہ پر ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے پاکستان کا، اس کے اوپر ٹیریٹوریل کلیم ہے، وہ پاکستان اس کو اپنا حصہ سمجھتا ہے، اس کا ایک رائٹ فل کلیم بنتا ہے. اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ ایکویٹ نہیں کر سکتے، اس میں مماثلت نہیں تلاش کر سکتے ویگر مسلمان جو ہیں چین میں اس کے حوالے سے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کیونکہ چین کا دوست ہے تو یہ معاملہ پاکستان نے چین کے ساتھ متعدد مرتبہ ڈسکس کیا اور پاکستان نے ڈیلیگیشنز بھیجے ہیں اس علاقے میں اور آن گراؤنڈ سچویشن جا کر خود دیکھی ہے اور مطمئن ہے پاکستان کہ جو صورتحال جس طریقے سے پورٹرے کی جاتی ہے انڈین میڈیا میں اور یورپین میڈیا میں، امریکن میڈیا میں، اس طرح کی صورتحال آن گراؤنڈ نہیں ہے. اس کے بعد کلبھوشن جادو کیس، اگین آئی ول ناٹ گو ٹو مچ انٹو دی ڈیٹیلز کیونکہ میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ٹیررزم والا جو اس کے اوپر انہوں نے بات کی. کلبھوشن جادو کے حوالے سے انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ بھارت کا جو ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں کلبھوشن جادو کیس میں اس کے حوالے سے انہوں نے تفصیل بتائی کہ پاکستان میں کن کن ایکٹیویٹیز میں وہ شخص ملوث تھا، اس کو سزا ہو گئی اور بھارت اب کس طریقے سے اس میں رخنے ڈال رہا ہے. پھر ایک سوال کیا کرن تھاپر نے، وہ سوال تھا کہ پاکستان کیوں ناکام ہے اب تک ممبئی حملوں کے جو ملزمان ہیں ان کو سزا دینے میں. 12 سال ہو چکے، 2008 میں ممبئی حملے ہوئے، 26/11 کے اٹیکس، اور ابھی تک اس کا جو ہے کوئی نتیجہ نہیں نکلا، حالانکہ وہ دسمبر کے مہینے میں اریسٹ ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس سوال کو جب اگر آپ انٹرویو میں جا کے سنیں گے تو بہت زیادہ کراس کوسچننگ اور بہت زیادہ انٹرپشن ہے، لیکن ہی کمپلیٹڈ ہز رپلائی. ڈاکٹر موئز یوسف نے ایگزیکٹلی بتایا کہ بھارت کی جو کوآپریٹ نہ کرنا ہے، پاکستان کو اس نے رسائی نہیں دی، اور جس جگہ پر یہ سارا واقعہ ہوا وہاں پر پاکستانی ٹیم کو رسائی نہیں دی گئی. جو وٹنسز ہیں ان کے اپیئر ہونے میں، ان کے پاکستان ٹریول کرنے میں، پاکستانی ٹیم کے انڈیا ٹریول کرنے میں رکھنے ابھی تک بھارت کی طرف سے انہوں نے ابھی بھی جو ڈاکٹر موئز یوسف ہیں انہوں نے اوپنلی یہ بات کہی کہ پاکستان چاہتا ہے کہ جو لوگ اب یہاں سے ملوث تھے ایسے عناصر ان کو سزا دی جائے، لیکن بھارت خود اس کو ایک رخنہ بنا اس میں ڈالتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت اس کو پاکستان کے خلاف مسلسل ایک ڈپلومیٹک پوائنٹ کے طور پر سفارتی اعتبار سے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر پوائنٹ جو ہے وہ پھر ڈاکٹر موئز یوسف نے کہا کہ پاکستان تبدیل ہو گیا ہے اور یہ جو یک طرفہ کہانی ہمیں سنائی جاتی ہے یہ نہیں چلے گی. پاکستان اور بھارت میں فرق یہ ہے کہ بھارت میں کوئی حملہ ہوتا ہے تو 5 منٹ کے اندر اندر بغیر کسی ثبوت کے بھارتی میڈیا، بھارتی سیاستدان اور ایون جو بھارت کی جو سیکیورٹی ایجنسیز کے اور وہاں پر آن سپاٹ موجود آفیسرز ہیں وہ ارسپانسبل سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے تمام معاملہ پاکستان کے اوپر، ISI کے اوپر اور پاکستانی اداروں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں 5 منٹ نہیں لگے، 5 سال لگے، اور 5 سال کے بعد یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو شخص ماسٹر مائنڈ تھا جو آرمی پبلک سکول 2014 پشاور میں حملہ ہوا دسمبر 2014 اور وہاں پر 144 معصوم شہریوں کا قتل کیا گیا، جس طریقے سے بچوں کو مارا گیا، بے گناہ بچوں کو، تو جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا وہ بھارت کے جلال آباد کا جو افغانستان میں کونسلیٹ ہے اس کے ساتھ باقاعدہ ٹیلی فون پر رابطے میں تھا. انہوں نے کہا 8 ٹیلی فون کالز ہیں، تمام کا ریکارڈ موجود ہے، ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں اور پیسے جس طریقے سے دیے جاتے ہیں ان کی تمام تر تفصیلات ہیں. بھارت
افغانستان میں تھنک ٹینکس کو استعمال کرتا ہے، ان کے ذریعے پیسہ راؤٹ کیا جاتا ہے، پیسہ بھیجا جاتا ہے، اور وہ پیسہ پھر استعمال ہوتا ہے پاکستان کے خلاف، اور خاص طور پر جو بلوچ علیحدگی پسند ہیں ان کو جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ ان تھنک ٹینکس کے ذریعے ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایگزیکٹلی انہوں نے جو حملے جن کے حوالے سے انہوں نے بتایا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 2019 میں جو مرجر ہوا ہے، انضمام ہوا ہے 4 گروپوں کا، 4 گروہوں کا، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، ٹی ٹی پی، جماعت الاحرار، حرکت الانصار، لشکر الاسلام اور ایک اور، ان کے جو مرجر ہوا ہے، اس مرجر کے پیچھے بھی بھارت را کے آفیسرز باقاعدہ اس کو مانیٹر کر رہے تھے۔ اس کی فنڈنگ جو ہے بھارتی سفارت خانے کے فنڈ سے اس کے لیے پیسہ دیا گیا، $1 ملین اس میں استعمال کیا گیا، اور پاکستان کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں، اور یہ باقاعدہ مشیر قومی سلامتی نے آن دا ریکارڈ کہا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک پوائنٹ باقاعدہ ایسا ہے جس میں کرن تھاپر نے کہا کہ آپ میرے پروگرام کو کیوں استعمال کر رہے ہیں، یہ سب کچھ، یعنی کہ وہ اتنا گھبرا گئے اس پوائنٹ کے اوپر کہ جب انہوں نے 1 بائی 1 یہ سارے پوائنٹس رکھے تو کرن تھاپر کو لگا کہ ان کے اوپر بھارت میں یہ تنقید شروع نہ ہو جائے کہ ان کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے الزامات لگائے ہیں بھارت کے، اور بھارت کو بے نقاب کیا، یہ تمام چیزیں سامنے رکھی ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس نے کہا وائی می، آپ نے مجھے کیوں چوز کیا کہ میرے سامنے؟ تو پھر اس پہ ڈاکٹر موحد یوسف نے کہا کہ یہ ہماری اپنی چوزنگ ہے، ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم کس فورم کو استعمال کرتے ہیں اور کہاں پر بھارت کو جواب دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو BLA کمانڈر تھا جس نے چائنیز قونصلیٹ پہ حملے میں ملوث تھا، اسلم اچھو، وہ ڈائریکٹلی را ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں تھا، اس کے رابطوں کے ثبوت موجود ہیں، ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں۔ وہ علاج کے لیے بھارت گیا، بھارت کے جس اسپتال میں اس کا علاج ہوا اس کے تفصیل بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو گوادر پرل کانٹیننٹل ہوٹل گوادر میں حملہ ہوا تھا اس کے حوالے سے تمام تفصیلات موجود ہیں۔ یہ تو باقاعدہ جناب انہوں نے تمام تر جو ہے معاملہ وہ بھارت کا چہرہ بے نقاب کیا سامنے رکھا۔ اس کے بعد پھر ایک چیز جو انہوں نے واضح کی کہ بہت سارے آرٹیکلز لکھے گئے ہیں اور کچھ جگہوں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور اب لائن آف کنٹرول جو ہے وہ انٹرنیشنل باؤنڈری بن جائے گی، کچھ عرصے کے بعد پاکستان صوبہ بنا لے گا گلگت بلتستان اور کشمیر کو، اسی طریقے سے انیکس کر لے گا جس طریقے سے بھارت نے کیا، اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ ڈیل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کرتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 5 ہماری شرائط ہیں وے فارورڈ، پاکستان چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں، اور وے فارورڈ کیا کہ ریورس کیا جائے۔ سب سے پہلے جو ملٹری سیج ہے، جو بھارت نے باقاعدہ 1,80,000 ایڈیشنل ٹروپس بھیجے اور اب 9 لاکھ سے زائد بھارتی فوج کشمیر میں موجود ہے، اس ملٹری سیج کو ختم کیا جائے۔ جو جیل میں رہنما ہیں، جو قیادت ہے کشمیری قیادت جس کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، جس کو نظر بند کیا گیا ہے، اس کو فوری طور پر رہا کیا جائے، دوسری شرط تھی۔ تیسری شرط انہوں نے کہا کہ جو ڈومیسائل لا ہے اس کو رول بیک کیا جائے، کہ جو بھارت کشمیر میں آبادیاتی تناسب تبدیل کر رہا ہے، وہاں پر مسلمان میجورٹی میں ہیں، ان کو مائنورٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے وہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ ڈومیسائل لا انٹروڈیوس کروایا گیا، اور وہاں پر ہندوؤں کو ڈومیسائل دے کر کشمیر میں سیٹل کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کشمیری، اس کو بڑا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، کہ جو کشمیری ہیں ان کو ایک پرنسپل پارٹی، جو مین پارٹی ہے ان مذاکرات میں، کشمیر کے حوالے سے جو مذاکرات ہوں اس میں کشمیریز جو ہیں وہ ایز اے پارٹی، ایز اے سٹیک ہولڈر، ایز اے فریق بیٹھیں۔ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور بھارت بیٹھ کر کشمیر کے اوپر بات کریں اور جن کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ جو ہے ان کے اوپر بات وہ وہاں پر موجود نہ ہو۔ اور چوتھا، 5واں اور آخری پوائنٹ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی بند کی جائے، اور اس کے ساتھ ہی پھر ٹورڈز دی اینڈ کلوزنگ پہ انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران بھارت کی جانب سے کچھ میسیجز ایسے ریسیو ہوئے ہیں کہ جس میں بھارت نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کنورسیشن ہونی چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے۔ اس کو انہوں نے کہا کہ ہماری یہ شرائط ہیں، اگر یہ شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو پاکستان مذاکرات کے لیے ریڈی۔ آئی تھنک ویری امپورٹنٹ انٹرویو، امپریسو انٹرویو، آپ لوگ جو دیکھ سکتے ہیں وہ 1 گھنٹہ نکالیں، 1 گھنٹہ 15 منٹ نکالیں اپنے ٹائم میں سے، اور یا پھر اگر آپ اس کی سپیڈ زیادہ کر لیں تو آپ کم وقت میں وہ دیکھ پائیں گے۔ ضرور دیکھیں وہ انٹرویو، کیونکہ دیٹ ایکسپلینز ایگزیکٹلی اس وقت پلس کیا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان ریلیشن شپ کی، اور ممکنہ طور پر آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اوپر رد عمل بھی آئے گا، بھارت میں بھی آئے گا، پاکستان میں بھی آئے گا۔ کوئی چیز امپورٹنٹ ہوئی تو میں اس کو اپنے چینل کے اوپر فالو اپ کروں گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔